नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ अरसे से दिल में ख़्याल पैदा हो रहा था कि उन नामालूम शख्सियात का तारुफ़ करवाया जाए जो मेरी ज़िंदगी में जिनसे मुझे वास्ता पड़ा था, पड़ा है, और उनमें ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं जो अब उनका हैं। और अब ऐसे अफराद जिनमें ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल होता है। जैसे वो मैंने कुरान पाक की आयत आपके सामने तिलावत की, इसका मतलब ये है कि बेशक यकीनन अल्लाह की रहमत जो है वो एहसान करने वालों के साथ, एहसान करने वालों के बहुत करीब है। यहाँ उलमा कराम ने एहसान का एक मतलब तसव्वुफ़, रूहानियत, अल्लाह का ज़िक्र, इस्लाह नफ्स, तज़किया नफ्स, तस्फिया क़ल्ब को भी करार दिया है। और वो गोलरा शरीफ वाले पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी एक तकरीर में ये साबित किया कि जो रहमत है, रहमत से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही है। रहमत इलाही का सबसे आला तरीन जो नमूना है, वो सबसे बड़ा बहर बेकरां है, वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पुरअनवार ही है। तो मेरी ज़िंदगी में पिछले कुछ सालों से एक शख्सियत आई जिसने मुझे आहिस्ता 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 बहुत मुतासिर किया। उनका नाम है असलम नदीम सदीदी। इनका चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ है। ये बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के काम जानते हैं। इनकी उम्र इस वक्त कोई मतलब शायद 70 के पेटे में होंगे और सेहतमंद जवान हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर सेहत है। और चिश्ती सिलसिले से उनका ताल्लुक़ है। अपने शेख मुकर्रम ग़ुलाम सदीदुद्दीन मद्दज़िल्लाह दामत बरकातहुमुल आलिया से बहुत शदीद मोहब्बत रखते हैं। उनसे ज़रा सी उनके शेख के मुतल्लिक़ बात करें तो वो फ़ौरन रोना शुरू हो जाते हैं। और जबकि 86-87 में उनके जो बुज़ुर्ग हैं, मुर्शिद जो हैं, वो पर्दा फरमा चुके हैं। लगता है कि अभी अभी शायद उनका इंतकाल हुआ। ये एकदम गमज़दा हो जाते हैं उनको याद करके। तो मैंने जो ख़ास खूबी देखी इनमें, जो बहुत मुख्तलिफ़ है, जो अब देखने में नहीं आती, बड़े बड़े उलमा में और सूफ़ियों में भी वो बात नज़र नहीं आती, वो ये है कि मैंने इनको कभी भी किसी की ग़ीबत करते हुए नहीं देखा। ये ग़ीबत नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कतई तौर पे नहीं करते किसी की भी ग़ीबत। और इनको बड़ी समझ है। ये इनसे मिलें तो ऐसा लगता है कि शायद इनको, ये छोटे से बच्चे को भी अपना रहनुमा समझते हैं और गौर से बात सुनते हैं उसकी, और ऐसे लगते हैं जैसे ये बात जो सुन रहे हैं ये इन्होंने पहली दफ़ा सुनी है और इनके इल्म में बड़ा इजाफ़ा हुआ है और ये बड़े जाग गए हैं इसको सुनने से। हालांकि वो बात उनको पहले से मालूम होती है, लेकिन इसके बावजूद ये नीयत शायद ये होती है कि शायद कि कोई और नुक्ता इस मौजू पे और मुझे मिल जाए। तो अब तो लोग ग़ीबत की मज़म्मत में तकरीर ही नहीं करते। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का हवाला तो मुश्किल से ही मिलता कि जब मफ़हूम हदीस ये है कि आप फरमाया ग़ीबत करना ऐसा ही है जैसे अपने दूसरे मुसलमान भाई का जो इस दुनिया से चला गया हो, फौत हो गया, उसका गोश्त खाना। तो और ग़ीबत बहुत खौफनाक किस्म की एक बीमारी है और एक मर्ज़ है इंसान का, नफ्सान, यानी कि जो इंसान को लाहक होता है और उसकी रूहानियत को भी तबाह बर्बाद कर देता है। और शरई तौर पे उससे जान उसी सूरत में छूट सकती है कि जिसकी आपने ग़ीबत किया उससे जाके माफ़ी मांगे, उसे बताएं मैंने आपकी ये फ़लाँ पे ग़ीबत की है। अब तो लोगों को ग़ीबत की डेफिनेशन ही नहीं आती, शायद वो जानना नहीं चाहते इसलिए नहीं आती। तो ऐसे अफराद ज़ियारत के काबिल हैं
ایسے افراد مصافحہ کرنے کے قابل ہیں، ایسے افراد کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایسے افراد سے دعائیں کروانے کی ضرورت ہے، ایسے افراد کے آداب بجا لانے کی ضرورت ہے کہ جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اور غیبت کرنے میں جو مزے آتے ہیں وہ کتنے مزے ہوں گے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہے اور کوئی اس میں سے نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ تو حضرت شریعت کے بڑے پابند ہیں، اور اسلم ندیم صاحب اپنی شخصیت میں مسلسل ایک طالب علم کسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ دلائل الخیرات پچھلے کئی دہائیوں سے اپنے شیخ کی اجازت سے وہ پڑھ رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے مجھے بھی سکھایا کہ اس ترتیب سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اپنی عمر کے اتنے بڑے حصے میں جب کہ وہ نانا دادا بھی بن گئے ہیں اور ساری اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش بھی ہوئے، ان کو عرصہ وقت گزر چکا ہے، اس کے باوجود وہ ارننگ ہیں، وہ کمپیوٹر گرافکس جانتے ہیں، ڈیزائنر ہیں، کمپوزر ہیں، پرنٹنگ کی پوری لائن کو سمجھتے ہیں۔ پرنٹنگ مطلب ایک پیپر، ایک لیفلیٹ سے لے کے اگر آپ کوئی ضخیم موٹی کتاب تک ان سے چھپوانا چاہیں تو ان کو اس کی سمجھ ہے، اچھی خاصی سمجھ ہے، پریس چلایا ہے انہوں نے خود سے۔ تو بہت سارے کام جانتے ہیں، اور روزانہ اب کوئی اللہ نے خاص ایک اور کرم یہ کیا ہے کہ وہ سٹیمپ وینڈر بھی ہیں، تو سٹیمپ وینڈر ہونے کی حیثیت سے کافی ساری یہ جو بھی قانونی تحریریں لکھی جاتی ہیں ان کی بھی ان کو اچھی خاصی سمجھ ہے، مطالعہ بھی اچھا خاصا ہے، اور بیٹھتے نہیں ہیں، مسجد میں بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اپنی علاقے کی جو مسجد ہے اس مسجد میں اہم عہدے پر بھی فائز ہیں، خالی ان کے پاس عہدہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے حق ادا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے علاقے کے قبرستان کی کمیٹی کے بھی وہ ذمہ داروں میں سے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس مالیات کے مد میں جو بھی زر آتا ہے اس کا وہ حساب کتاب مینٹین کر کے رکھتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے بھی بہت احتیاط کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے بالکل۔ اور فرض کریں اگر کوئی آ گیا اور اس نے 5,000 کا یا 2,000 روپے کا نوٹ نکال کے کہا کہ جی کھلا دے دیں، تو اگر ان کے پاس ہو کھلے پیسے تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، حتی الامکان کوشش کر کے دے دیں، جب کہتے ہیں نہیں ہے تو پھر ان کے پاس وہ نہیں ہوتے، بہت باریک باریک بات پہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، فقیروں کو دھتکارتے نہیں ہیں، کسی بھی قسم کا فقیر آج اس کو دھتکارتے نہیں ہیں، بہت دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، میں نے ان کو شاؤٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور وہ کسی بھی قسم کا دعویٰ نہیں کرتے۔ جیسے تصوف والے کہتے ہیں نا، اصل تصوف یہ ہے کہ دعوے سے دستبردار ہو جاؤ، دعویٰ نہ کرو کسی چیز کو۔ دعوے کا مطلب ہے میں نے یہ کیا، یہ دعویٰ ہے، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، یہ ایک دعویٰ ہے۔ ہر قسم کے دعوے سے دستبردار ہو جانا ہی اصل تصوف ہے۔ تو کبھی بھی اپنی خوبیاں بیان نہیں کرتے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں اس طرح کا ہوں، میں اس طرح کا ہوں، مجھے فلاں کام بھی آتا ہے، مجھے فلاں کام بھی آتا ہے، نہیں۔ ان کی طبیعت میں یہ والی جو اصلاح ہے یہ ایسی خود بخود سے نہیں ہو گئی ہے۔ ایک تو ان پہ قدرت مہربان ہے کہ اس نے وہ صفات جو ہے نا اس سے موصوف کر دیا، متصف کر دیا ہے اسلم ندیم صاحب کو، اور دوسرا اللہ نے ان کے دل میں جستجو بھی پیدا کر دی ہے کہ اصلاح اصل میں ہوتی کیا ہے، جو ہے وہ میری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی عاجزی انکساری سے اور نرمی سے پیش آتے ہیں، اور اپنی شخصیت کے نقائص بھی کئی دفعہ جن کے ساتھ ان کا تعلق قریبی ہے تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔
کوئی سیاسی روحانی الجھن ہو اور اس کا کوئی حل چاہیے ہو، اور وہ اپنے سے کم عمر بندے سے بھی ان کو اگر امید ہو کہ اس کا کوئی مجھے وہ جواب بہتر قسم کا دے سکے گا، تو وہ اس سے بھی پوچھنے میں شرماتے نہیں ہیں۔ ان کو اپنی اہلیہ سے بہت شدید محبت تھی، اور ان کی اہلیہ تھیں کہ بڑی نیک صالح اور تہجد گزار، بڑی برکتوں والی شخصیت تھیں وہ۔ تو ان کی زندگی کا جو بہت بڑا ملال ہے، جو بہت بڑا غم ہے، وہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہے۔ ایک بھری پوری فیملی سے ماشاءاللہ تعلق ہے، اور مطلب بڑی ایک مصروف قسم کی فیملی ہے ان کی۔ ہمارے ایک شیخ فرمایا کرتے تھے، ظاہر ہے انسان میں بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، ایسا کوئی انسان نہیں جو خامیوں سے پاک ہو، لیکن تصوف یہ کہتا ہے کہ ججمنٹل نہ ہو، منصف نہ بنیں۔ آپ منصف بنیں گے تو آپ فیصلہ دیں گے، نقاد بنیں گے تو آپ تنقید کریں گے، جب آپ نقاد بنیں گے تو آپ اس تنقید کرنے کا خود کو اہل سمجھیں گے۔ تو دوسرا، ہمارے ایک شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی سے تعلق پیدا ہو تو ہر وہ شخص جو آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، ہر وہ شخص جس کا کسی بھی انداز میں آپ کے ساتھ سماجی تعلق ہے، چاہے وہ بہت طاقتور تعلق ہے یا کوئی بہت ہی باریک اور کمزور سا تعلق ہے، ہمیشہ سامنے والے فرد کی خوبیوں پہ نظر رکھیں، خامیوں پہ نظر نہ رکھیں، خوبیوں پہ نظر رکھیں اور خوبیوں کو ہی دیکھیں، ان خوبیوں کو تسلیم کریں، اور اس میں سے کچھ سیکھنے کو ملے تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ خوبیوں پہ نظر رکھنی ہے، خامیوں پہ نظر نہیں رکھنی۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ میں اس اہل ہوں کہ ان کی شخصیت کا کوئی تنقیدی جائزہ یا تجزیہ پیش کروں، کیونکہ یہ بھی ایک دعویٰ ہے، اور یہ میں ججمنٹل ہو جاؤں، منصفی دکھانے کی کوشش کروں۔ تو یہ جو خوبیاں ہیں، کیا یہ کم ہیں کہ ان سے ایسے افراد سے سیکھا جائے؟ امام غزالی کو پڑھنے کے بعد بہت تفصیل سے میں نے امام غزالی کو پڑھا ہے، اور بچپن سے میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں۔ امام غزالی کو پڑھنے کے بعد وہ جو زبان کی آفتوں کی بات انہوں نے کی اور اس پہ احادیث پیش کی اور خاموش رہنے کے فضائل بتائے، تو میں نے دیکھا کہ یہ میرا کئی سالوں کا جو ہے وہ مشاہدہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسلم ندیم صاحب کے حوالے سے، کہ وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، اور وہ آئیں بائیں شائیں باتیں نہیں کرتے ہیں، اول فل باتیں نہیں کرتے بالکل۔ جیسے وہ حدیث پاک ہے نا کہ انسان جو کچھ منہ سے بولتا ہے وہ کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں، اور جب انسانوں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے قیامت والے دن، تو ان کا وہ اعمال نامہ وہ لکھا ہوا رجسٹر ان کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس میں انہوں نے جو کچھ بھی بولا ہے، گالی نکالی ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، کینہ کیا ہے، فساد کیا ہے، قتال کروایا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، سچ بولا ہے، بھلائیاں کی ہیں، جو کچھ بھی اس کے دفتر میں لکھا ہے وہ سب اس کو پڑھ کے سنانا پڑے گا، اور اس کا حساب دینا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے وہ گزرے گا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز اللہ نے ان کو سکھا دی ہے، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت نپے تلے انداز میں گرامیٹیکلی کریکٹ اور ایتھیکلی سچ جملہ بولیں، اور ٹوک نہ کریں کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو ایسا جملہ نہ بولیں جو اس کو چبھے، اس کے دل کو زخمی کرے، ایسا نہیں کرتے۔ لوگوں کے عیب بھی نظر آ جاتے ہیں تو ان سے بھی چشم پوشی کرتے ہیں، صرف نظر کر دیتے ہیں، اکیلے میں بھی کسی کو آسانی سے شرمندہ نہیں کرتے۔ اگر ایک آدمی آ گیا، میں نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص آ گیا، اس نے ان کے کوئی اے سی کا یا کسی اس طرح کا کوئی کام کیا ہے، اور اس کی مزدوری جو تھی وہ 300 روپے بنتی تھی، اور وہ اس سے تعلق بھی ہے، اور اسے ضد کی نہیں، میرے 550 روپے بنتے ہیں، میرے تو آپ پیسے کم دے رہے ہیں، آپ میرا حق ادا نہیں کر رہے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ وہ بات غلط کر رہا ہے، یہ پھر بھی اس کو پیمنٹ پوری کر دیں گے جو وہ چاہ رہا ہے۔ کمال خوبی ہے، جھوٹ نہ بولنا کمال خوبی ہے، بولنا تو کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، طنز نہ کرنا، کسی زہر آلود جملہ نہیں بولنا، کسی کو آوازہ نہیں کسنا،
سازشی بات نہیں کرنا، پولیٹیکل بات نہیں، سیدھی بات کرنا، قول سدید کرنا. تو یہ کمال کی صفات ہیں. تو یہ ان لوگوں کی فہرست میں آتے ہیں جس میں اللہ پاک فرمائے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایسے افراد، حیرانگی ہوتی ہے آج کے زمانے میں کہ آج کے دور میں جبکہ ماحول معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، ایسی باکمال صفات کے حامل لوگ ابھی بھی موجود ہیں، خاموشی کے ساتھ موجود ہیں. ان کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے، لوگوں کی توجہ حاصل نہیں ہے، لوگ ان سے سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ ان سے تربیت لینا نہیں چاہتے ہیں، لوگ ان کو ان کی ڈیو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں. ان کو کوئی گلہ نہیں ہے، ایسی شخصیات کو کوئی گلہ ہی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں شرمندہ ہی رہتے ہیں. وہ دید قصور ہے اللہ پاک نے ان کو عطا کر دیا ہے. دید قصور کا مطلب کہ ہر خراب کام میں جو کسی نے بھی کیا اس میں اپنے نفس کو ہی قصوروار ٹھہرانا، اس کو دید قصور کہتے ہیں. تو نماز کی پابندی کرنا، شریعت کی پابندی کرنا، اور اپنے شیخ نے جو اوراد و وظائف بتائے ہیں ان کی پابندی کرنا، اپنے شیخ کے آداب بجا لانا، اپنے شیخ سے کمال محبت رکھنا، اپنے شیخ کی اولاد سے بھی بہت زیادہ کمال محبت ثابت کرنا، وفاداری ثابت کرنا، یہ تمام صفات ان میں پائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں پہ اب لوگ جو ہیں وہ ایک تو شریعت کے پابند نہیں ہیں، دوسرے اب یہ تمام فیچرز جو میں نے بیان کیے یہ تو پائے ہی نہیں جاتے اب لوگوں میں. تو لوگ تو اور انداز میں لوگوں کے معیار بدل گئے ہیں کسی بھی انسان کو، اس کی شخصیت کو، اس کی صفات کو پرکھنے کے. تو ایسے لوگ معاشرے میں مس فٹ لگتے ہیں کہ لوگوں کو اب ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کی. تو لگتا ہے ایسے ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی بڑی اہمیت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی ایسے افراد کی قدر کی جائے، ایسے افراد کی بغیر ان کو چیک نہ کیا جائے، ان کی زیارت سے فیض اخذ کیا جائے، ان کے ہاتھوں پیروں سے تصور کیا جائے کہ نور پھوٹ رہا ہے اور وہ ہمارے قلب میں آ رہا ہے اور ہمارے قلب کو پاک کر رہا ہے. میری اس طرح کے ویلاگز کرنے کی جو نیت ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا ہی ہے، اللہ کی محبت ہے. مجھے کام کسی سے نہیں ہے، نہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ ہمارے پہ ویلاگ کرو، نہ ہی ایسے لوگوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو پسند کریں کہ ان پہ ویلاگ کیا جائے. تو یہ ان کی شخصیت کا اعتراف بھی ان پہ معاشرے پہ احسان ہے، ان پہ کوئی احسان نہیں ہے. تو ایسے افراد جو بہت منفرد قسم کی خصوصیات کے حامل ہیں اور میری شخصیت میں، میری ذات میں بے شمار خامیاں ہیں. میری یہ بھی اصلاح کے میں بہت ابتدائی مراحل میں ہوں، لیکن جو بھی تھوڑی بہت اصلاح کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ اسی طرح کے لوگوں سے فیض اخذ کیا ہے میں نے. تو کوشش کریں گے کہ ایسے افراد کا ذکر کیا جائے جو آج کے دور میں اس دنیا میں دھرتی پہ چلتے پھرتے ہیں، ابھی ان کے مزار نہیں بنے، تو ہم زندگی میں ان کی قدر کریں. اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کی خاندان سمیت ان کے ارد گرد کے لوگ جو کہ ان کو بہت قریب سے بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں اور ایک طویل عرصے سے جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو ان کے اندر بہت ساری ایسی باتیں بھی نظر آتی ہوں جو ان کو ناگوار گزرتی ہوں، لیکن ان صفات کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جو ان سے محبت کا بھی اظہار کریں، ان کے آداب بھی بجا لائیں اور ان کو سمجھیں کہ یہ کوئی بہت بڑی نعمت آ گئی ہے ہمارے پاس، اور اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے یا ہم ان کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں یا یہ ہمیں دیکھنے سے محروم ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ان کے زیارت کی
زیارت کے ستاروں کو اپنی آنکھوں میں جذب کرنے کی کوشش کرے انسان، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایسے لوگوں سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم یہ نہ خیال کریں کہ جی ہمیں بہت کچھ آتا ہے۔ ہم یہ خیال نہ کریں کہ جب ہم کسی کوئی بھی اس سمیت کسی بھی شخصیت پہ اپنی رائے کا اظہار کرنے لگیں تو پہلے اپنی بیوی سے پوچھیں کہ جی آپ کا تجزیہ کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، چاہے وہ اس کو قرآن و حدیث کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ ہو، اس کے پاس کوئی باقاعدہ ضروری شریعت کا علم ہی نہ ہو، اور وہ ایسی شخصیات پہ تبصرہ کریں، تو یہ بنتا نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ وہ لوگ جو زندہ رہ جائیں گے، پتہ نہیں کون ہوں گے وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، کہ اس طرح کی اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے والی شخصیات کی زیارت سے جب وہ محروم ہوں گے تو وہ اپنے ہاتھ ملال کی وجہ سے ملیں گے۔ تو اللہ کرے کہ وہ ملال کرنے والے اور پچھتانے والے ہم لوگ نہ ہوں۔ ایسے لوگوں کو مرکزی جگہ پہ بٹھانا چاہیے، ایسے لوگوں کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے بڑے آداب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کے سامنے باوضو ہو کے جانا چاہیے، ایسے لوگوں کے سامنے سر ننگا نہیں جانا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بہت سارے سوالات نہیں کرنے چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ خاموشی سے نظریں جھکا کے ان کے سامنے بیٹھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے سامنے تب بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جب وہ تنگ ہو رہے ہوں، اور یہ تصور رکھیں کہ ان کے قلب میں جو اللہ نے نور پیدا فرما دیا ہے، ان کا جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو گیا ہے، اس میں سے ان کے ذریعے یہ نور ہمیں بھی حاصل ہے۔ اور اگر میں ایک ہی جملے میں مزید بات کروں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے علاقے میں ان کا جس جگہ پہ بھی وہ رہتے ہیں وہ، اور ان کے خاندان کے جتنے بھی چھوٹے بڑے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسی شخصیت کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اور ان کو اپنا شیخ اور مرشد تصور کریں، دل و جان سے کریں، اور ان سے تربیت لیں، اور یہی کسی قدر کرنے کی ایک کوشش کی جا سکتی ہے کسی بھی اس طرح کی شخصیت کی۔ تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو میرا یہ ویلاگ دیکھ کے فائدہ حاصل کریں گے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ہنسیں گے اور وہی سمجھیں گے شاید میری ناقل میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے، اور میں نے جتنی بات کی ہے اس میں بہت مبالغہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس میں کوئی لچھے دار بات نہیں کی، اور جو میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں یا کر سکتا ہوں وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ میرے دل میں اس سے بہت زیادہ قدر اور محبت ہے اسرم ندیم صاحب کے، چشتی صاحب کے لیے۔ اللہ کریم ان کے شیخ کے ساتھ ان کی محبت میں اضافہ فرمائے، اور ان کو صحت عطا فرمائے، چلتا پھرتا رکھے، اور خیر و عافیت والے معاملات کریں ان کے ساتھ، اور ان کی برکتوں سے، ان کی موجودگی، ان کے وجود کی برکتوں سے ہم سب کو فیض اخذ کرنے کی اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔